अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नावल रीड करेंगे उसका नाम है छोटी दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। ये नावल जो है रूड हीरो है, एक डिफरेंट पेस है, रोमांटिक नावल है। पार्ट 1। इस वक्त पूरा शहर लाइटों से सजा हुआ था। लग्जरी गाड़ियाँ इस्लामाबाद के इलाके में वाक़ थी। गुलाब और चंबेली की फूल की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग सफ़ेद डिज़ाइनर ड्रेस में खड़ी थीं। इन्होंने दुल्हन के बिस्तर पे पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था, मम्मी मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों बाद ख़ानदानी मुलाज़मा बाहर से दौड़ के आई। उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी कर ली है लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बेग की टांगें लरज़ रही थीं और वो तकरीबन ज़मीन पे गिर पड़ी थीं। वो कहाँ गई? मैडम वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? इसने ख़ानदान की इज़्ज़त का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखीं, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान नहीं हों। इस दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब उसने देखा एक छोटी सी लड़की दरवाजे पे खड़ी थी तो उसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गईं। उसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा था, वो बेग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़े नहीं किया था वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल, उसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। काले बाल और छोटी पोनी टेल में सिमटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट शफाफ और दूध दरिया रंगत। कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पे बड़ा सा गोल नज़र का चश्मा लगा हुआ था। वो छोटी सी मासूम गुड़िया थी, देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती थी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ हो बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफज़दा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आम तौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आपसे मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब इनकी शादी हो रही है ना? मैं सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। दो छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का दामन दबोचा। मिसेस बेग की आंखों में हसद भरा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि उसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। बेला ने चौंक कर मुँह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन की मुंतज़िर हैं, बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती है तो आपके बाबा का कितना मजाक उड़ेगा। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्दी से ढूंढना होगा। पागल लड़की। मिसेस बेग अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश कर रही थी, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्ची? मैं हूँ तो तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम मैं। उसने हैरत से अपनी हस्ती को देखा जो उस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर उसे बावली को कहाँ समझती। उसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको ये शादी का जोड़ा पसंद आया? उसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बेग के चेहरे पे शुतराना मुस्कुराहट आई। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बेग और रियान अलवी जीवन साथी बन गए थे और 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रियान अलवी के सुपुर्द कर दिया गया था और कुछ ही दिनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया था। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी, इसके साथ रियान का करीबी दोस्त जिसे अमेरिका से लेना आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई
اب یہ زوں زوں کر کے ہاتھوں سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نا؟ اس نے ناک پہ آگے آیا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سیاہ آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا، جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، وہ دل میں زور سے ہنسا تھا، کیونکہ جو ریان سے شیر کے بجائے گیدڑ خان کہتا تھا، اس کی قسمت میں جو نمونہ لکھ دیا گیا تھا زوں زوں، وہ ابھی یہی سوچ کے مزے لے رہا تھا۔ بیلا پھر بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ پھر اس نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور بٹن پھر سے دبایا۔ پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی، چا؟ شیر خان تو بس ریان کے ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا۔ اسے رہ رہ کے ہنسی آ رہی تھی، اور اوپر سے بیلا کے بچوں جیسی باتیں۔ اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کے ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید عروسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹوں اور بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور پھر سے اسے ریان ویلا لے گیا، جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری ہو گئی تھیں، وہ تھی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا، وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے باریک لب اور اس کے دلکش آبرو اس کے چہرے پہ چار چاند لگاتے ہیں۔ سر مس بیگ اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکریٹری نے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اس نے آئیبرو اٹھا کر سیکریٹری کو دیکھا۔ جی سر، اور جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ کون ہے؟ سر، وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے۔ ان کی دوسری شادی سے جو چھپ کے کی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگم صاحبہ بیلا کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان سوری گیدڑ خان اسٹیڈیم میں تشریف لاتا ہے۔ برو، یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گیدڑ خان نے ہنستے ہوئے ریحان کو کہا، لیکن ریحان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر میں جاؤں؟ سیکریٹری نے سر جھکا کے پوچھا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو، ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہری اپ۔ گیدڑ خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا۔ ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پہ کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا۔ آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور اپنے منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے، ریان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اس کو، اور اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے تھے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریڈ لپسٹک ہونٹوں پہ کم اور دانتوں پہ زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی۔ ریحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائی اور مسکرا کے بولا، جیجا جی۔ وہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دی۔ ریحان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر کی جانب مڑا، اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ کنٹینیو ہے قسط، بتائیے کیسی لگی ہماری پہلی قسط آپ کو، چھوٹی دنیا کی؟ ایپیسوڈ 2،
وہ فوراً باہر کی جانب مڑا جبکہ اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا نے نرم ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندھے تک آیا ہوگا۔ جیجا جی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں اس سے پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ ریان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائی، پھر انگلیوں پہ کچھ گنا اور چہک کے بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کے بولا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بھیج کے اسے دیکھا، میں تمہارا جیجا جی نہیں ہوں، سمجھی اب؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا، جب تک تمہاری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے نا؟ اچھا واقعی؟ ریان کے چہرے پہ ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اپنی قسمت پہ روئے یا ہنسے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بتانا چاہیے، مجھے اتنی ہی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کے پیٹ بھر گیا ہوگا، یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کہ کھانا لگا دیں۔ اور بیلا اپنے سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔ بوا اسے آتے دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھیلا کر بولا، دیکھا اور بولی، وہ میرے شوہر نہیں ہیں بلکہ میرے جیجا جی ہیں۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ آپ بیڈ مین ہیں، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پل ریان نے اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا اسے بغور دیکھنے لگا اور اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز ہو کر پوچھا، جیجا جی، کیا میرے چہرے پہ کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا جی نہیں ہوں تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کے بلاؤں؟ بیلا نے پوچھا۔ ریحان نے جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپ نہیں تھا، پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولو۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے، پھر کہے بنا نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی آئی برو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کے بوا باہر چلی گئی۔ بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ وہ کھا رہی تھی اور ریحان یہ سوچ رہا تھا، یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا۔ کیک تو بہت ٹیسٹی ہے، واہ۔ وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی۔ آپ بھی کھائیں نا، نہیں تو آپ کی مرضی، اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی؟ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل۔ اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے، فیری ٹیل جیسا خواب۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور بوا اندر آئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئی آپ؟ اور یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نا مجھ سے یہ زپ نہیں کھل رہی تھی، تو بیلا نے آنکھیں مسلتے کہا، چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں کپڑے بدلنے میں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کے پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے ذرا حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں، گھر کی نہیں، مجھے اسموکی کی یاد آ رہی ہے، مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی۔ اسموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ اسموکی میری کیٹ۔
میڈم ناشتہ تیار ہے، آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ آپ نیچے آ کر کریں گی؟ بوا نے اس کو پریشان دیکھ کر بات بدلی۔ میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھیں۔ آج نیو یارک پر سورج مہربان ہوا تھا، ایک روشن دن کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازو تک چڑھا رکھی تھیں، جس سے اس کے مضبوط مسل نظر آ رہے تھے، اور ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی، "گڈ مارننگ جیجا جی"، بڑی سی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کسی کو پرواہ تھی۔ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا، اور اس وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لو میں سے مس ہوئے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن چھوٹی دنیا بے وقوفوں کی طرح اس کے اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کہاں سمجھ تھی، پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول گھما کے بولی، "جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹ از سو بورنگ"۔ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پہ ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، "اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا"۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، "کیوں؟" بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی مناسب الفاظ نکلے، "آرام سے کہو، کوئی مینرز نام کی چیز نہیں ہے تم میں"۔ ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ "مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے"۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا؟ وہ رو پڑی۔ "ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو"۔ ریان نے اپنی 36 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کروانے والا کام نہیں کیا تھا۔ آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ "آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھیں، اور آپ بھی"۔ "اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو"۔ "پنکی پرامس"، بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف اپنا لٹل فنگر کی، جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا، پھر وہ مسکرا دی۔ اور ریان کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا اس کی پنکی پرامس والی حرکت پہ۔ ریان جب دفتر پہنچا، رہ کے اس کی پنکی پرامس یاد آ رہا تھا۔ "ریحان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرامس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے"۔ اس نے افسوس سے آہ بھر کے سوچا۔ گھر میں وہ بڑی LED اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی، جب لیونگ لاؤنج میں گیدڑ خان داخل ہوا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ "السلام علیکم بھابھی جی"۔ بیلا جسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کے اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھتی رہی، "تو بھابھی رات اچھے سے سوئی کیا"؟ گیدڑ نے معنی خیز لہجے میں اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، آواز میں شرارت تھی۔ بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پہ آلٹی پالٹی کر کے بیٹھی رہی۔ "ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی"۔ اب کی بار بیلا نے اسے دیکھا، کیونکہ گیدڑ خان اسے بیلا کہہ کے بلایا تھا۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، "آپ نے کچھ کہا"؟ گیدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا، اس کی رد عمل پر آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کے بولا، "ویسے کتنی عمر ہے آپ کی"؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، "آواز نہیں ہے آپ کی"۔ گیدڑ خان کی اس گھر میں پہلے ریان بےعزتی کرتا تھا، اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی۔ صدمہ سا لگا تھا بیچارے کو۔ بیچارہ گیدڑ خان۔ "ویسے بھابھی، گھر مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا"؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، "وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی، اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی"۔ اور ہنس دی۔ "ہاں ہاں"، گیدڑ خان بھی ہنس دیا۔ "اچھا، آپ میرے دوست ہو نا"؟ بیلا نے تصدیق کرنی چاہی۔ "کوئی شک"؟ "اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں"؟ گیدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا تھا۔
پھر ہنسی دبا کر اس نے پوچھا، آپ کا مطلب ریان؟ جی، وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ قیدر خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان، بس بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ریان، اٹس اپ ٹو یو، اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا اس نے ہاں کی یا نہ۔ کیا کہا؟ ریان نے قیدر خان سے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابھی، چلیں پھر؟ کچھ ہی دیر میں کار ریحان خان کے آفس میں انٹر ہوئی۔ بیلا کار سے اتر ہی تھی جب ریان کی سیکریٹری اس کے پاس آیا۔ میڈم، سر میٹنگ میں ہیں، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں۔ اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یہ حکم شیر خان عرف قیدر خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میری سیکریٹری سے ٹائم لینا ہوگا۔ اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شنتر ہو گئی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کی ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے مجھ سے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر وہ جلدی سے بولی، بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا اجازت نہ دیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دھمک اٹھا، جیسے اس کی چھوٹی دماغ نے کوئی پلان بنایا۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس، چھوٹی دنیا اپنے نائٹ ڈریس، جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پہ پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی میں ریحان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کو دل کر رہا تھا، تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے ایبرو اٹھا کے اسے سڑتا پیٹ دیکھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ریان کرسی پہ بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، پلیز، میں ڈرائنگ کر کے واپس کر دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سیاہ آنکھوں میں آنس لیے معصومیت سے دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کے لیے منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ اس سفید چہرے سے گردن پہ گیا، پھر ذرا اور نیچے، پھر فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کی لبوں سے یہ الفاظ نکلا، جی جیجا، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ یہ تمہاری شرٹ کے بٹن؟ ریحان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اسی طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پہ لگا تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف، یا اللہ، مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آہ نکلی تھی اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی پل کیسی لگی آپ کو نیو قسط؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ریویو ضرور دیجیے گا یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آپ کے فرینڈس جو ناول پڑھتے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناول نیم ہے چھوٹی دنیا۔ ریڈ ہیرو ایج ڈفرینس بیس رومانٹک ناول ہے۔ اس کی رائٹر ہے الیزے۔ ایپیسوڈ 3۔ اور اسی دوران فرنچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور اگلے ہی پل
اوہ اوہ اوہ! وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می! ریان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش! وہ بیزار سا سرد لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر وہ بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو گی؟ میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کی جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کے یوں اسکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے اور وہ دبک کر پیچھے ہوئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیڈ سیٹ لگا لیے اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں ایک ویلم بھی تھا، جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پہ بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں باس، ویسے میں نہیں یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ینگ اینڈ پریٹی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، واٹ اف اٹ ودرا شیئرز؟ اس کا جملہ ویلم نے کاٹا تھا۔ باس لیٹ اسٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پہ بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر سامنے بیٹھے ریحان پر پڑی۔ پھر اس نے ریحان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہی رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا آنکھ اور یہ ہونٹ اور آئی برو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا۔ پھر اپنے بنائے ہوئے شہکار پر کہکا لگایا۔ وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ! کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی، ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اس دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا! اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کے تھوڑے پر گڑھا پڑا تھا، مطلب ڈمپل پڑا تھا، اور ریان حیران سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو چھوٹی دنیا؟ وہ ہاں ہاں کر کے یہ دیکھیں اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں اس سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، اب مجھ سے خفا مت ہونا۔ کس سے پوچھ کے تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، گال لال ہو گئے تھے اس کے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریں گے؟ آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی پلیز۔ ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ پھر کچھ ہی پل میں ریان کی بھاری آواز اس کے کان کے بالکل قریب آئی، کال می ریان۔ پھر اس کے سمندر مکھ پر پھونک ماری۔ دھک دھک! چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا، کسی مہتاب کی طرح، شہر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت۔ واللہ! ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا، پھر 2 نین کھلے اور اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوا۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ بیلا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر ہاتھ دل پہ رکھا جو ابھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اف! پھر ہاتھ کانوں کو لگائے استغفار کیا۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھ گئی، انتہا کی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کے نوکروں کے ساتھ مل کے پورا گھر صاف کرتی تھی، پھر اسموکی کو کھانا دیتی تھی اور پھر اسکول جاتی تھی۔ لیکن اب تو کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو، فارغ ہی فارغ تھی وہ۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن میں اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں ٹب نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا باتھ ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا اگر تم ڈوب گئی؟ پھر خود ہی سوال رد کر دیا۔ بیلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو، پاگل ہو؟ پھر گرم پانی بھر کے اس میں بیٹھی۔ واہ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے، کاش اسموکی بھی ہوتی تو اسے بھی میں بڑے باتھ ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا ابو سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے چلی گئی ہوگی۔
مڑنے ہی لگا تھا جب واش روم سے غر کی آواز آئی۔ ریحان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف آئی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں ہے، ریحان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا، تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، 15 منٹ کے اندر تیار ہو کے جلدی سے نیچے آؤ، آج دادا ابو سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر نکلی۔ بیڈ پر لانگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپ نیک تھا، اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی تھی، اس کے سمندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے بیبس، آئی ایم مینڈی، یو آر اسٹائلش، او سویٹ ہارٹ، یو آر اوکے، سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے کپڑے لے کے واش روم میں بھاگی۔ مینڈی نے تبصرہ کیا، اب اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا، یو آر سو ینگ بٹ یور مین از اسٹرانگ ون، اور آنکھ ماری، لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ میں کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ پھر مینڈی نے اسے لینس لگائے جو تھے تو ٹرانسپلانٹ، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سی سرخی آئی، اور ٹھیک 15 منٹ بعد ریحان موبائل پر بیزی تھا۔ ٹپ 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 کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائی ہیلز۔ ریحان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور نظریں اس کی وہیں ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، ہلکے میک اپ، پنک لپسٹک، بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریحان کا چہرہ بے تاثر رہا، مگر شیر خان کی بدتیسی چھپائی نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھ کر ذرا پزل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی۔ شیر خان نے چہک کر کہا، بھابھی، یو لکس ماشاء اللہ۔ بیلا اپنی تعریف سن کر شرمائی، گال مزید لال ہوئے۔ ریحان نے گہری سانس خارج کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے تمہاری سیکریٹری سے ٹائم لینا پڑے گا، مگر تم تو ہاں، اچھا یہ کب کہا میں نے؟ میرے بھائی، اور ریحان کو گلے لگایا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریحان نے گہری نظر سے دیکھا۔ ہو نو مور دین آئی، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بیلا پزل سے ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما، چلے میڈم؟ بیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریحان نے سوالیہ آئی برو اٹھائے، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے کار کے اندر بڑھا۔ شیر خان اور فقیدر خان اپنی سرخ سپورٹس کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بھابھی ڈیڈی کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے ویلا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریحان کو آنکھ مارنا بالکل نہیں بھولا تھا وہ۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول پیک کر کے ریحان کو تھمایا اور کار ڈرائیور نے اسٹارٹ کر دی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریحان اس کی جنگلیوں کی طرح کھانے پہ حیران ہوا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کتنا کھانا کھاتی ہے، مگر جاتا کہاں ہے۔ اس کی صحت دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا کھانا کھاتی ہوگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا آئے گی اور وہ اڑ جائے گی۔ ریحان نے اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا اور بیلا ٹیشو سے زور سے اپنے منہ پہ مارنے لگی تھی جب ریحان نے اس کا ہاتھ روکا، پھر اس ٹیشو سے اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ صاف کی۔ بیلا مسکرا دی، شکریہ جیجا جی۔ ریحان نے سرد مہری سے اسے دیکھا، پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بلایا تو اس کی سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال کی جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔ بیلا کا تو سر ہی گھوم گیا۔ 5 سال؟ اس نے بے یقینی سے ریحان کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ امید بھری آنکھوں سے ریحان کو دیکھا، لیکن ریحان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریحان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس سونے لگی جب اچانک سے بریک لگی اور اس کا نازک وجود ریحان کی گود میں جا گرا۔ سب اتنی اچانک ہوا کہ دونوں کے حواس بے ساختہ ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا تھا، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور اپنا دفاع میں بولتا باہر نکل گیا۔ بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری، پھر ریحان کے کندھے پر اپنے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریحان کے لبوں سے مس ہوئے تھے، بالکل ہلکے سے، آدھی سیکنڈ کا عمل تھا، اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پہ جا لگی۔ اوہ اوہ اوہ! ایک ہاتھ ہونٹوں پہ رکھے، آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر ریحان کو دیکھنے لگی۔ غلطی نہیں کی ریحان کے تو اس کے ایکسپریشن دیکھ کر بہت ہی مزہ آیا۔
ریحان کے لیے خود ایک حادثہ تھا، مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ گیدر خان نے اسے صحیح کہا تھا، اسٹیوپڈ بٹ سو کیوٹ۔ یقیناً آگے بہت مزے آنے والا تھا، اس کی بے رنگ زندگی رونق ہونے والی ہی تھی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی جا کے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ بتائیے گا آپ کو چھوٹی دنیا اور ریان کا کپل کیسا لگ رہا ہے۔ ایپیسوڈ 4۔ بیلا سرخ گلاب سی ہو گئی تھی، مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سفر لمبا تھا شاہد۔ ریان بے تاثر سا موبائل فون پہ مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پہ رک سی گئی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ اشش کر اٹھا تھا، جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ وہ اس طرح کیسے سو سکتا ہے، اتنا گندا۔ ریان خود کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ کام ڈاؤن ریان، کام ڈاؤن، اس نے خود کو تسلی دی اور پھر اس کا منہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی کار ایک ویلا میں داخل ہوئی جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آگے کیا؟ بیلا کے چہرے پہ خوشی سے پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بتی سی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ وی اینڈ وین اونلی ون، دا ایلیگنٹ وومن، مرینا۔ ریان کی سر نظر اس پہ رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس پہ مرتا تھا۔ وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی، جس بیوقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لیا ہے یہ کھلونا؟ اشارہ بیلا کی طرف تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا تھا، کیوٹ ہے نا؟ ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گی نا، کیوں ریان؟ ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا، ہاں ہاں، ویری فنی۔ مرینا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر کوئی چھن گیا تو پھر اتنے میں ہی ایک جاندار آواز گونجی تھی، آئی کین ناٹ بلیو یو۔ 22 سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھا، مائی برو لو یو۔ ریان بھی اس سے گلے ملا تھا۔ بیلا، ہی از مائی کزن حارث۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتے ہیں بھابھی۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ نے تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھوں پہ گئی تھی جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی نظر میں؟ بھابھی آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز تھی، اسے دیکھ رہی تھی مانو پوچھ رہی ہے کیا مسئلہ۔ گو واش یور ہینڈ، وہی سرد لہجہ۔ میرے ہاتھ تو صاف ہیں، دیکھیں، معصومیت سے بولی وہ۔ اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب ریحان جی، میں جاتی ہوں۔ دم دبا کے بھاگی تھی وہ۔ کیا عجیب چیز ہے، ریان سوچ رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کے وہ واش روم کی جانب بھاگا، اور واش روم کا منظر دیکھ کے وہ اس کی طرف لپکا تھا جو بھیگو ہی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان نے اس کو تھام کے اپنے قریب کیا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بامشکل نل بند کیا۔ چھوٹی دنیا، میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیلا اندھی ہو گئی؟ آنکھیں بند کیے وہ بولے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینس لگائے تھے۔ ریان کے کندھوں تک وہ مشکل سے آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو بھی تو کچھ نظر آئے گا نا۔ نہ نہ نہ، لینس میرے دماغ میں چلے جائیں گے۔ سیریسلی؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ ہے؟ اچھا دکھاؤ ذرا، وہاں ککروچ ہے۔ اور بولا اب بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریحان کی کمر کے طرف کسی چپکلی کی طرح چپک گئی تھی۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، ریان الوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا، اب کی بار وہ چیخا تھا، جی جی۔ اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اس کا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے۔ بندہ ہم سنگل لوگوں کو تو خیال کر لیتا ہے۔ گیدر خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔
بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ سوری آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریحان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریان نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ کیا آپ بولیں ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیلا نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ وہ میری آنکھیں! بیلا نے ہچکی لی تھی۔ ہاں۔ ریان نے اپنے بازو اس کے نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ دھڑم سے نیچے گری، بہت زور سے۔ آنسو موتی بن کے ٹپکے تھے۔ ریحان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گون میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ، سراپا حسن ہی حسن تھی وہ، چھوٹی سی۔ مرینا بھی تو بلا کے حسین تھی۔ کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریحان کو عجیب سا احساس ہوا۔ مونا بے وفائی کا ڈسا شخص تھا۔ وہ روتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جھک کے اس کی تھوڑی پکڑی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامہ بازی بند کرو۔ ریحان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ بھی مجھے مارتے ہیں۔ آپ سب بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ انتہائی معصوم تھی۔ اسے تو اس کے لفظ کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پہ سوال کر رہا تھا۔ ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو تم سیریس ہو گئی، چلو اٹھو۔ اور ہاتھ آگے کیا۔ پہلے سوری بولیں۔ معصومانہ خواہش تھی اس کی۔ سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریحان نے بہت نرمی سے کہا، اتنی نرمی سے کہا کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں ہوا۔ ریحان نے پری کی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، چوکوسکوپ۔ بیلا نے انگلی پر گال پہ رکھتے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کے گال پہ نمودار ہوا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریحان کا دل کیا کہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے۔ ریحان نے فوراً سر ہلایا، ہاں میں۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریحان کے ہاتھ میں دیا۔ اب میں کیا پہنوں جی؟ مطلب ریحان جی تم ایسا کرو، یہ لینس اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بہت معصومیت سے بولی۔ ریحان چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ریحان، اس بچے کے ساتھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں مرینا؟ یو آر نیور لوز، یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ مشروم کی بوتل اس سے زمین پہ دے ماری۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی اس ٹائم۔ ہاں ریحان، لیٹ سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں تم مسٹر ریحان اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ریحان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہیں، اس لیے وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینز میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں۔ وہ بال بنانے کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ جینز کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں، اوپر چھوٹے سے مکھ پر ہیری پوٹر اسٹائل کی اینک، سادگی میں بھی قیامت تھی۔ ہینڈسم ہونا میں ماشاءاللہ بہت زیادہ، وہ بے خیالی میں بول گئی تھی۔ ریحان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، جو ابھی تک معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے بند نہیں ہو رہی اپنی کلائی ریحان کے سامنے کی۔ ریحان نے فوراً سے بٹن بند کر دیے۔ چلیں اب گھر؟ نہیں، ہم تو دادا جی سے ملنے آئے تھے نا۔ ملنے والے تو تھے مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ ریحان نے چہرے پہ بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریحان کے جذبات وہ بیچاری کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور شیر خان دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ یار بس کرو، اب رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہی ہو؟ اور آنکھ ماری۔ ریحان کا دیکھنا تھا، وہ فوراً لائن پہ آ گیا۔ میرا مطلب بھابھی بیچاری کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، جلدی سے لنچ پہ آ جائیں، سب ویٹ کر رہی ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چھوٹی دنیا بہت سادگی سے بولی۔ ریحان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ قیدر خان نے انتہائی کمینگی سے ریحان کو دیکھا تھا۔
لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا، برو یہ تمہاری گردن پہ کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے سے گردن پہ گئی تھی۔ ریان نے بیلا کو دیکھا جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ اوکے میں سمجھ گیا پر زور دیا گیا تھا۔ مرینا زہر آلود نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا اس کے ارد گرد ہو ہی کیا رہا ہے۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر۔ تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریحان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے۔ ویسے تو بوا ہوں گی بیلا کے ساتھ مگر پھر ڈن بوس۔ مرینا مسکرائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو۔ تھوڑی دیر میں ریان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیول کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو سانپ سونپ گیا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی تھی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھیں تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان ہی جاتی تھی۔ ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا۔ جب آپ دادا سے ملیں گے اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھنا تو کہنا آپ کے گریڈ بہت اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر دادا جی کو پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریحان؟ گہری دلچسپی سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے، میں نے تو سوچا ہی نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ آپ سوچتی بھی ہیں؟ ریحان نے دل میں کہا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پہ ڈمپل نمودار ہوا۔ ریحان مکمل طور پہ مسحور ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریحان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریحان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ۔ گلے لگی۔ ریحان کے لیے نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی دنیا سے لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہوئے بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہیں کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو میں اتنا اچھا رسپانس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب کا۔ آپ سب میرے بہت پیارے پیارے ریڈرز ہیں، میں کیا بتاؤں۔ اب اچھا سا فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉवल नेम है छोटी दुनिया, राइटर है अलीज़ी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मज़ीद अच्छे अच्छे नावल पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी, इस बात को हमेशा याद रखना। आखिर में उसके गिर्द हिसार मजबूत किया। ना जाने आज क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। फिर वो उसकी गोद में सो गई। रियान ने मुस्करा के उसे देखा और एक लंबी आह भरी। कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया, जब मैं सारी रात जगाऊंगा तो तुम कैसे जागोगी। तुम मेरी बीवी हो, छोटी सी बीवी, इस बात को हमेशा याद रखना। आखिर में उसके गिर्द हिसार मजबूत किया। ना जाने क्यों आज उसे अजीब सा लग रहा था। फिर वो उसकी गोद में सो गई। रियान ने मुस्करा के उसे देखा और एक लंबी आह भरी। कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया, जब मैं सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम। तब वो खुद ही सोच के मुस्कुराया, लेकिन फ़िलहाल इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इस ताल्लुक़ को वक्त देना चाहता था और इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वह घर पहुंची तो तब भी वो उसके सीने पे सर रख के आराम फरमा रही थी, किसी गरीब का आराम तबाह करके। रिहान ने छोटी दुनिया को उठाया और उसके कमरे में ले गया। ये मंजर बुआ समेत दिगर मुलाजिमों ने भी देखा। इस पर ब्लैंकेट देख के वो मुड़ने ही लगा था, फिर रुका, उसकी ऐनक उतारी, इसकी पेशानी पे जलते हुए लब रखी। खुदा की अमान, मेरी छोटी सी मिसेज। अब उसे जाना था। घर से निकलने से पहले उसे मरीना का वॉइस नोट आया, जिसमें वो उसे अपनी बेवफाई की सफाई दे रही थी। बहुत रो रही थी। रियान, वो सब गलत फहमी है जो तुमने देखा, वो सच नहीं। मुझे ड्रग्स दी गई थी, मैं अपने हवास खो बैठी थी। रियान, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हालांकि इसके बाद सब कुछ मैं तुम्हारे बल्कि इसके बाद इस सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। मगर जब भी तुमने इसको छोट जब मगर आज जब मैंने तुमको एक छोटी सी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रियान, आई एम इन पेन। रियान ने नोट 3 से 4 दफ़ा सुना। कुछ मंजर थे जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। वो फिर से याद है। कितनी सियाह रात थी वो 25 का था, नौजवान और खूबसूरत, हाथों में गुलदस्ता लिए। वो फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज़ रेडी, यस। उसने महंगे तरीन फायर वर्कर का इंतज़ाम किया था। सियाह थ्री पीस सूट पहने वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना को प्रपोज़ करने वाला था, जो सुनहरे बालों वाली परी को उसने हमेशा से चाहा था, बचपन से जिसके ख्वाब देखे थे। आज वो उसे अपना नाम देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जो इसको हिफ्ज़ थे, अज़ारे मोहब्बत। शेर खान ने भी इसे हेडफोन से बेस्ट ऑफ लक कहा। रियान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जब मंजर उसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो किसी के साथ बिस्तर पे, आवाज़ें, और वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स रियान का अपना बाप था। रियान ने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा, फिर उसने मसरूफ़ से पलट के नहीं देखा। वो पलटा। वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। उसे लगा उसे सांस नहीं आ रही। उसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पे था। वो धड़कना ही भूल गया था। इसमें धड़काने वाली ने इसे धड़कन ही छीन ली थी। जो लड़की इसका दिल धड़काती थी, उसे ही ने उसकी धड़कन छीन ली थी। आतिशबाजी शुरू हुई। मोहब्बत का डसा हुआ था, इत्मीनान का, बेवफाई का। मोहब्बत उसे रास नहीं आती। भला मोहब्बत भी कब किसको रास आई है। इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। उसको 2 दिन बाद होश आया। वो बहुत रोआ, शेरों के गले लग लग कर। वो चीख चीख के रो रहा था। किसने कहा था मर्द रोते नहीं। छोटी दुनिया की जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पे पा के ज़रा हैरान हुई। ओह शिट, बेला, रेहान जी तो चले गए होंगे। और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी थी वो कहाँ गई। कि इस मिस्टर हैंडसम के हाथ तो नहीं लग गई। नहीं यार, इसने तो ज़्यादा मीठा खाने से मना किया था। अब क्या करूँ। बेला को हर वक्त खाने पीने का ही ख्याल रहता था। इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने से और स्मोकिंग से। फिर उसने बैग में देखा कि चॉकलेट का बक्स उसमें था। इसकी बड़ी सी आंखें चमकी। जब वो नीचे गई तो शेर खान पैरिसी वहाँ बैठा था। अरे आप फिर आ गए। बेला ने जबान दांतों तले दबाई। गीदड़ खान तो बेचारा उसे देखता ही रह गया, जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज में परी सी लग रही थी। बेला भाभी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है। हमारा घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है। उसने अफसोस से उसे देखा, जो बेपरवाह सी चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। उसने सादगी से उसे देखा, फिर बोली, मेहमान, आप मेहमान हैं। मेहमान तो कभी कभी आते हैं, मगर आप तो माशाल्लाह रोज़ ही। क्यों बुआ, सही कहा। और आंख दबाई। हाँ हाँ भाभी, आप बहुत तेज़ हैं। शेर खान ने शर्मिंदा सा होते ही कहा। बेला भी मुस्कुरा दी, उसे तंग कर रही थी। बेला, एक बात तो बताएं ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप। आपसे मतलब।
और जल्दी से उठ के अपने रूम में आ गई। मगर शेर खान को कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। एक चॉकलेट भी थी मगर चलो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में ही बेइज्जत होना लिखा है। रात आज भी सियाह थी, रातें तो अक्सर ही सियाह होती हैं। पहले वो कुछ अजीब सा हुआ, इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लगी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें कांप रही थी। उसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब पता चलेगा रियान, तुमने जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। हाँ हाँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि रियान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है ख़राब मौसम की वजह से। आधी रात को स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता। सियाह चमकते बाल जो हल्के गीले थे माथे पे बिखरे थे, मानो अभी शावर लेके आया हो। गहरी राजदार सी सर्द आंखें जिनकी तपिश से कोई उसे आंखें मिला के बात करने की जसारत कर सकता था। वो एक जरी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव। वो किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बेजारी से आईब्रो उठाया। इससे काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे उसे बहुत नापसंद था। जैस वो जल्दी से अंदर आई। साहब वो क्या वो कर रही है? बेबी जी को पता नहीं क्या हुआ। छोटी दुनिया उसके लबेरे थे। फिर वो भागा था, उसके कमरे तक गया। कमरे के बाहर मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और भंग रह किया। कमरे का हाल बेहाल था। हाँफने की आवाज़ें वाशरूम से आ रही थी। उसने कदम बढ़ा के वाशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में बेयकीनी सी बेयकीनी थी। बाथ टब में वो लेटी थी। उसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी, सियाह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे और बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रहे थे। ऊँट नीले पड़ चुके थे लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा। आंखों की सर्द महरी में इजाफा हुआ। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, अपनी सियाह कांच से आंखें खोलीं जो सुर्ख पड़ चुकी थीं। इट इज़ सो हॉट, वेरी अनकम्फर्टेबल। वो रुक रुक के सिर्फ यही कह जा रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से उसका सफ़ेद जिस्म वाज़ेह हो रहा था। रेहान ने पानी को हाथ लगाया जो बहुत ठंडा था और उसके फिर माथे पे हाथ रखा जो तप रहा था। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक रूह तक आग की तहसीर मचाई की। इसने जल्दी से हाथ उठाया और बेड पे लाकर बेदर्दी से उसे फेंका। सर्द आंखों से बोला, कॉल द डॉक्टर। कॉल कर दिए साहब, डॉक्टर आता ही होगा। आवाज़ बेसख्त थी। वो बेड पे लेटी चीख रही थी, आह आह। शट अप। उसने अब इसी सर्द लहजे से मुंह बंद करने को कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी उसे गुस्सा किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी सी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से उस पर कंबल दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक। इस दौरान गर्मी ना बर्दाश्त होने पर छोटी सी गुड़िया ने कंबल को ज़ोर से परे फेंका और रेहान ने जल्दी से इसके वजूद को अपने वजूद से दाबा। गेट आउट। डॉक्टर ने हक्का बक्का से मंजर देख रहा था। जब इसे दफ़ा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों कमरे में अकेले थे। छोटी दुनिया ने बेचारगी से उसे अपने ऊपर वजूद को देखा। इसके यूँ देखने पर वो पीछे हुआ जैसे अगले ही पल इसके छोटे नाजुक हाथों ने थाम लिया। रेहान को वजह समझते में देर नहीं लगी। वो कुछ साल अमेरिका में रहा था। हेल्प मी। इसकी बेजान सी आवाज़ निकली। अगर इस वक्त वो होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेहान ने उसकी चमकती आंखों में देखा। अगले ही पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हाथ उसके गले में डाल दिया। कांपते लब इसके लबों पे रख दिए। इसके लम्स के लियान को अपनी रूह फना होती महसूस हुई जो इतने सालों से वीरान था। इसके लम्स ने वीरानी को पनाह दी। इसने अपने ऊपर झुके वजूद को देखा जो इसमें पनाह तलाश कर रहा था। छोटी सी दुनिया अभी अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थी। अब रेहान की बारी थी सारे बदले लेने की। यू आस्क फॉर इट। इसके कान की लौ पर लब रखते सरगोशी की, फिर उसके नाजुक लब और फिर उस पर झुकता इसके होश उड़ाता चला गया। बेला की सिसकियाँ पूरे वेला में गूंज रही थी। रात रफ्ता रफ्ता गहरी होती जा रही थी मगर जुनून था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में बरस रही थी। रात की बारिश बाद आज सूरज पूरे ताप से चमका था। इसने आंखें खोली। पहले तो समझ ही नहीं पाई, फिर कुछ याद आने पर बेड की दूसरी जानिब देखा। वो जगह खाली थी। उसे लगा वो ख्वाब था, मगर जब उठना चाहा तो उसे लगा जैसे इसका पूरा जिस्म बस से कुचल दिया गया। का दिल बहुत तेज़ी से धड़का। वो सामने ही सोफे पर बैठा उसे सर्द आंखों से देख रहा था। उसने जल्दी से आंखें बंद की। गाल उसके सुर्ख हुए। इसकी गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी, अगर जागी गई हो तो उठ जाओ। इसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? उसको शर्मिंदगी हो रही थी। वो कैसे उसका सामना करेगी?
جلدی سے بات لے کے نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج بہت سخت معلوم ہو رہا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریان صوفے پہ بیٹھا بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ ساتھ قدم بقدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کسی مجرم کی طرح۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ، سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پہ پھیلائے، میک اپ سے پاک، بہت خوبصورت تھی۔ ایکسپلین ہو، میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنکھوں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو، لیکن وہ اور رونے لگ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا رونا بند کرو۔ تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ دیا، کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کو سیب، پھر چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ سوچا۔ اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا۔ تم نے یہ ساری کھا لی؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کو مرینا پہ اور غصہ آیا۔ وہ کس قدر گر سکتی ہے؟ اگر وہ گھر پہ نہ آتی پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن میں سے اسے دیکھا۔ ریان پہلے آپ پرامس کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں؟ میں جانتی ہوں یہ میری غلطی، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اور یہاں بیٹھو۔ ریان نے گھور کے دیکھا، پھر وہ فوراً سے پہلے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کل رات ریان نے اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی سیاہ آنکھوں سے بھرنے لگی۔ اسٹاپ کرائیں، تم کتنا روتی ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ بیلا نے اپنا منہ کھولا۔ وہ تھارے مار مار کے رونے لگی۔ ریان نے اسے رونے دیا۔ پھر کافی دیر جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بہت نرمی سے بولا، شش، اب بس، اب ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ میں ابھی اتنی جلدی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ۔ تم ابھی بہت ینگ ہو۔ رات کے کچھ پر اسے یاد ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پہ رکھے۔ بالکل بھی نہیں۔ اور اس کی سرخ آنکھ دبائی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی۔ ماشاء اللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا۔ آپ، وہ کوئی اور نہیں، دادا جی۔ ریان خوشگوار حیرت سے بولا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز کر دادا جی۔ اس کی چھوٹی سی سفید اسٹائلش داڑھی، گہری آنکھیں۔ چھوٹی دنیا کو سب سے مزے کی چیز ان کی ٹرنڈ لگی تھی جو اس کی نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ ریان کی نظر ان سے پیچھے کھڑی مرینا پہ گئی تو اسے 2 سیکنڈ لگے ساری گیم سمجھنے میں۔ اچھا، تو بیلا کو دادا کی نظر میں گرانے کے ارادے سے بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو کو دیکھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دادا جی نے آگے بڑھ کے بیلا کو گلے لگایا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ بیلا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، میری گڑیا۔ ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا نا؟ اگر کرے تو آپ نے مجھے صرف ایک دفعہ بتانا ہے۔ پیار سے تھپکی تھی۔ بیلا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ اپنی بہو سے ملتے رہیں گے؟ ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ میرے شہزادے۔ مرینا کا پلان تو فلاپ ہوا تھا۔ ریان، تم کینیڈا جا رہی تھی؟ ریان نے ایک سرد نظر اس پہ ڈالی اور دوسرا دادا جی پہ۔ بوا، آپ بیلا کو روم میں لے جائیں۔ بیلا، آپ روم میں جاؤ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر میں آپ کو بھوک لگی ہوگی نا؟ اوکے۔ اس نے بڑی سیاہ آنکھوں کو دیکھا جن میں سرخ جوڑے پڑے تھی، پھر ایک نمبر دادا جی کی چمکتی ٹرینڈ کو۔ دادا جی نے ناسمجھی میں ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریان، میں لے کے آؤں؟ دادا جی نے احترام میں کہا۔ سیریسلی؟ ہاں 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 ہاں۔ یہ آپ کو لے کے آئیے یا آپ اس کو لے کے آئے ہیں؟ دادا جی نے، آپ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں۔ تم آج کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، تمہارا وہ حشر کروں گا، پوری دنیا دیکھے گی۔ مرینا کے لیے یہ احساس توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے سے تو کب کی گڑ چکی تھی۔ بیلا کے لیے نفرت لے کے وہ گئی تھی وہاں سے۔ ریلیکس ریان بیٹا، ریلیکس۔ دادا جی، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیلا کو، آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کو حساب دینا ہوگا، میں اس سے بات کروں گا، دادا جی نے تسلی دی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ ساتھ خان بھی موجود تھا۔ دادا جی، آپ کو نہیں لگتا ہے آج ریان بہت گلو کر رہا ہے؟ گیدر خان نے آنکھ دبا کے کہا تو دادا جی نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں، فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ پہلے جو کھانے سے نظر اٹھا کے ریان کو دیکھا جو اثر لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کے اس نے نظر اٹھائی تو نینے چار ہوئے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے، اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اسے یاد آئی۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں۔ ویسے دادا ابو، آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلدی آئے گا۔ ریان اور شیخ خان نے ایک زبان
ایک زبان حیرت سے بولا، دادا جی کیا غلط ہے اس میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی ہے؟ ریحان نے آنکھوں میں تنبیہ کی، جیسے اس کو پتہ ہوگا آگے وہ کیا کرنے والے۔ کیوں گڑیا، آپ کو بلی پسند ہے نا؟ مجھے تو بہت پسند ہے ریحان، آپ مجھے بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی، شیر خان اور فقیدر خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح باہر نکلا۔ ریحان نے بھی مسکراہٹ دبائی، ساری شکل تو اس وقت دادا جی کی دیکھنے والی تھی جو اتنا سا منہ لے کے رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میری ایک کیوٹ سی کیٹ تھی، میری اچھی والی فرینڈ تھی، اس کا نام اسموکی تھا۔ ریحان، آپ لے کے دیں گے نا مجھے کیوٹ سی کیٹ؟ ریحان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا، پہلے جلدی سے اس کو فنش کرو۔ پھر ریحان کنارے چلے گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا تھا، پھر وہ دونوں مل کے لڈو کھیلتے۔ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ دادا جی کے پارٹنر تھے، شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے تھے۔ پھر یہ چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے قائم کی۔ واللہ وہ گھر کی رونق تھی، چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا، ہمیشہ کی طرح جذب نظر۔ اس دوران اس نے چھوٹی سی دنیا کو بہت محسوس کیا، مگر وہ اس سے دور دور بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا جی، آپ کا ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں، ریحان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پہ غور کیے بغیر ہی بول دیا۔ پھر کچھ سمجھ آنے پر اس کی طرف دیکھا۔ ریحان، نو، میں اسکول نہیں جاؤں گی، ریحان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریحان، میں رونے لگ جاؤں گی ہوں، اور ان نازک ہونٹوں کو دبائے دانتوں سے چبا رہی تھی اور آنکھوں سے اپنی شرٹ کا دامن موڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے، آپ زیادہ اچھی طریقے سے پڑھائی پہ فوکس کریں گی۔ ریحان کا بھرپور کہکا گونجا، وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں؟ صوفے سے اٹھتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ جی بالکل، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ ریحان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ پہنے، زیب تن کیے وہ سخت تیور لیے چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میں ریحان میں بتا رہی ہوں میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا اور پھر رکی نہیں بلکہ دوڑ لگائی۔ بیلا اسٹاپ! ریحان بھی اس کے پیچھے بھاگا اور بیلا بھاگتے ہوئے صوفے کی دوسری طرف اور ریحان دوسری طرف۔ بیلا اسٹاپ رننگ! ریحان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں تھک گئے آپ؟ بوڑھے ہو گئے مسٹر ریحان آپ؟ کیا کہا تم نے؟ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ریحان نے اسے کمر سے پکڑا اور کندھے پر اٹھایا، اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریحان، میں گٹ جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا، میں سوری بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریحان الوی تھا۔ کمرے میں جا کے اسے بیڈ پہ اس طرح سے پھینکا کہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے۔ پھر اس پہ جھکا۔ کیا کہا تم نے؟ ریحان، میری اینک! اس نے اپنی اینک پر ریحان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی بدلی پھرے۔ ریحان، آپ؟ ریحان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں کہا۔ کیا؟ بیلا کے گال لال ہو رہے تھے۔ ریحان، مجھے نیند آ رہی، مجھے بھی۔ اور جھک کے اس کی سانسیں قید کی۔ پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو اور جلدی سے سو جاؤ۔ پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھے، پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اپنا آپ قابو کرتا وہ اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا، اسکول جانا ہے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے وہ بولا، سو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا اپنی جگہ سے بھی ہلی ہو۔ رات کے دوسرے پہر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا، جا بجا دھواں تھا۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں؟ محبت کیا زندگی! میں نے کہا تھا نا، زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا وہ سچی میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس کی دھڑوں میں اپنا آپ حقیر سا بے مول سا لگا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھے۔ بیلا، میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پہ اس کا ننھا سا ہاتھ رکھا اور دروازہ بند کر کے پلٹی۔ ایک گولی زن سے اس کے دل سے آر پار رہی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں ہرا دیا تھا۔ پھر اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے۔ ایک چھوٹی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں کیا اثر کرتی ہے بچے پہ؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ اس کی ماں کی غلطی یہی تھی، اس نے محبت کی تھی اور اس کی محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا آنکھیں کھولو۔ ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی مگر اس کی آنکھیں تو کھل نہیں رہی تھی۔ اس کی ماں کے قتل نے اس کے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ مت مارو، میری ماما کو مت مارو۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی۔ ریحان نے اس کو منہ میں بھرا۔ پھر سب ٹھیک ہوا نا؟ پھر سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما
आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? क्या कुछ ना था उसके लफ्ज़ों में। रेहान ने आंसू से तर चेहरा देखा, फिर से इतना बोल सका। सांसों के बगैर भी कोई रहता है। रेहान को पता ही नहीं चला कब वो छोटी सी दुनिया उसकी कमज़ोरी बन गई। वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतने के दिन में वो जान चुका था वो कितनी हसास है। उसकी तमाम तर उदासियाँ समेट लेना चाहता था। उसका बस नहीं चला था तो इसकी झोली में दुनिया जहान की सारी खुशियाँ डाल दे। वो उसे कितनी प्यारी लगती थी। वो इज़हार भी नहीं करता था, अगर कर भी दे तो उसकी छोटी सी अकल में कौन सी बात आ जानी थी। उसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी मोटी सी दुनिया को खा जाए, उसकी नींद ख़राब कर दे। खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेहान बस अहम भरता रह गया। अब उसको नींद क्यों हाँ आनी थी, मैं सिर्फ क्यों जागूं। किसी ख्याल के तहत उसने बेला की आंख तपाई और उस पर झुका। बेला को जब कुछ अजीब सा लगा, मगर अगले ही मंजर ने उसकी सारी हवाएं उड़ा दी। शर्टलेस उस पर झुका। बेला ने अपने आप का कपाते हाथ उसके कंधे पे रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठा के देखा। वो आंखें फाड़े इसको घूर रही थी। प्यार। रेहान ने बहुत मज़े से जवाब दिया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। रेहान आप। इसको कुछ अजीब सा लगा। उसने मुज़ाहमत करनी चाहिए, मगर सामने वाला को रेहान अलविदा। मत करें। अच्छा मेरी शर्त है। कैसी शर्त? सुर्ख टमाटर होते बोली, तुम मुझसे प्यार करो। मुझे नहीं आता, इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ। वो कितना प्यारा था। रेहान ने फिर उसे ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नफरत झुका ली। इसने वादा किया था वो छोटी सी गुड़िया को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा, फिर उसने वादा निभाया था। 3 साल बाद बेले का बेटे की पैदाइशी, जो बिल्कुल अपने बाप का कार्बन कॉपी था। फिर उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। इन दोनों ने माजी में जो भी तकलीफें सही, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी। कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, जैसे छोटी दुनिया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नॉवल आपको कैसा लगा, और कमेंट कीजिएगा ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है और आप कहाँ कहाँ से इस नॉवल को रीड कर रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे मज़ीद अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं वीडियो में ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच।